अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलों और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमेशा से हमारी ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलों और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। बहुत सारे पैगामात गुज़िश्ता रोज़ भी मौसूल हुए, मुख्तलिफ़ मामलात की निशानदही लोग करवाते रहे और इससे पहले भी शहर कराची के मामलों और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती रही और शायद आगे भी होती रहे। उसके साथ साथ मुल्क के जो दीगर मामलात और मसाइल हैं उसकी तरफ भी बात करना इस वक्त की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे कि इन तमाम मामलात के ऊपर आज भी प्रोग्राम में बात की जाए। बिलखुसूस जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उस हवाले से यकीनन अब तो ये सब के इल्म में होगा कि सैलाब की वजह से क्या कुछ हो रहा है या जो तबाहकारियाँ उसकी जारी हैं, कौन कौन से इलाके जो हैं उससे मुतासर हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक ख़बरों में देख ही रहे हैं और अगर आपको मौका नहीं भी मिल पाता तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि बज़रिए सोशल मीडिया कम से कम आप तक इत्तलात पहुँच रही हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको बज़रिए सोशल मीडिया पहुंचती है या मौसूल होती है वो 100% दुरुस्त हो। यकीनन तबाह जो कारियाँ हैं वो हो रही हैं, नुकसानात भी हो रहे हैं और उसमें इजाफ़ा भी होता चला जा रहा है, मगर उसके साथ साथ ये एक सिलसिला हमेशा शुरू हो जाता है कि फ़लाना इलाका भी इसकी ज़द में आ सकता है, यहाँ पे भी मसला हो सकता है। इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और वैसे तो हमेशा ही ये बात कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ आपसे कि थोड़ी सी इस वक्त ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पहले से ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश करें कि अगर इस हवाले से अगर कोई मैसेज या व्हाट्सएप के अंदर कोई मैसेज मिल जाए कि अगर फ़लाना इलाका इसकी ज़द में आने वाला है, अब तो एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है कि पहले से एक दूसरे को जो है वो इत्तला दी जा रही है और वो इत्तला किन बुनियादों पर दी जा रही है वो आपके इल्म में यकीनन होगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए जो पैगामात मिल रहे हैं कि महफूज हो जाएं, ये ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, मगर इसमें क़तई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि एक पैनिक जो है वो सोसाइटी में क्रिएट किया जाए। एक तो बात हो गई ये ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। दूसरी तरफ हो क्या रहा है, क्या ये पहला मौका है कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं? तो जवाब इसका है क़तई ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जब सैलाब आते रहे, ये जो इलाके हैं जो इस वक्त मुतासिर हैं, इससे पहले भी मुतासिर होते रहे, बिल्कुल। और अब चंद एक मकामात पर सियालकोट के हवाले से जैसे देख रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, अपनी ख़बरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि जो तबाहकारियाँ हो रही हैं यकीनन ये इसको कहा जा सकता है कि गैर मुतवक्के हो सकती हैं। कि सैलाब ने किस तरह अपना रास्ता बनाया, पानी किन किन रास्तों से अब गुज़रा है, ये वो तमाम चीज़ें हैं। और होना क्या चाहिए, ये मुख्तसर वक्त की एक बहस है जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है और उसके बाद फिर जब ये पानी गुजर जाएगा यहाँ से, जब सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये डिस्कशन भी ख़त्म हो जाएगी, आने वाले सालों के लिए छोड़ दी जाएगी। मैं मुख्तलिफ़ तज्ज़िये और तबसरे देख रहा था तो ये चीज़ अख़ज़ करने पे मजबूर हुआ कि ये एक पूरी एक इंडस्ट्री की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गई है सैलाब। वो ऐसे कि जब भी ये सिलसिला आता है तो फिर अजनास की जो शॉर्टेज होती है उससे फिर फ़ायदा कुछ लोगों को होता है, वो एक सिलसिला है। जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, अशियाए खुर्दनोश की, उसमें फिर इजाफ़ा होता है, फिर मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें कंसूम होना शुरू हो जाती हैं जो रोज़मर्रा के मामलात में शायद उनका इस्तेमाल ना होता हो। ख़ैमे वग़ैरह हो गए, इस तरह की चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। फिर और इसके साथ साथ जो दीगर औज़ार हैं जो खुदाई के काम आते हैं और इस तरह के मामलात में इस्तेमाल होते हैं, शायद उनकी भी मांग बढ़ जाती है। तो एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती है और उससे भी ज़्यादा जो पैसे का सिलसिला है, हमारे लिए बड़ा आसान रास्ता ये होता है कि जब भी इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल हो, आप मुझे माफ़ कीजिए, फिर बड़े ममालिक के सामने जाकर फिर वही सारी बातें शुरू हो जाती हैं। दोस्त ममालिक के सामने जाके फिर दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसकी वजह से जो नुकसानात हमारे हो रहे हैं उसकी भरपाई आप कीजिए। तो वो सिलसिला भी शुरू होने को है। तो ये सारी सूरत हाल है। और इसके साथ साथ एक हमेशा सिलसिला जो शुरू होता है वो ये कि जब भी इस तरह पानी की जो आप समझ लें कि बहाव है, जब उसमें इजाफा होता है तो फिर डैम्स के हवाले से और ये जो मौजू है ये एक दफ़ा फिर
اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ڈیمز کی ضرورت کیا ہے، کس لیے بننے چاہیے، اس طرح کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے. اور جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے پھر یہ ساری ڈسکشن ایک دفعہ پھر ختم ہو جائے گی اور پھر اگلے سیلاب کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اس دفعہ بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے، ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ تیار رہیے ایک دفعہ پھر سے کہ کون کون سے ڈیمز ہیں جن کو مکمل ہونا چاہیے، بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے، اگر وہ بن جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، یہ ہو جاتا تو یہ شہر نہ ڈوبتا. تو یہ ساری گفتگو آپ مختصر وقت کے لیے 1-2 مہینے کے لیے آپ اس کو زیادہ میں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے 1-2 ہفتے تک یہ گفتگو آپ کو سننے کو ملے. تو اس کے لیے بھی تیار رہیے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا. اور اس کے بعد ان سے معاملات ہیں خاص طور پہ جو ملکی سیاسی اور دیگر صورتحال ہے، سیاست سے ہٹ کے یعنی معاشی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کی جائے گی. اور خاص طور پہ جو ہمارے بڑے سطحی نوعیت کے مسائل ہیں، بلدیاتی مسائل ہیں، اس کے اوپر خاص طور پہ گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان جناب سید گل نوید صاحب تشریف فرمائیں، تجزیہ کار کی حیثیت سے مدعو کر رکھا ہے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں خالد خان صاحب جو کہ نیشنل لیبر فیڈریشن کے صدر ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مختلف سماجی کاموں کے حوالے سے بھی شہرت رکھتے ہیں. خالد خان صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ خالد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جناب شاہ صاحب، اب صورتحال کا میں نے جس کا تذکرہ کیا، چاہوں گا ذرا اس پہ اگر کچھ کہنا چاہیں. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے یقیناً آپ بھی یہ سب کچھ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ کہنا چاہیں گے. اپنے خیالات کا میں چاہوں گا ذرا اظہار کیجیے، فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کے مالکان کا اور آپ کی ٹیم کا، کہ جس طرح کراچی بالخصوص پاکستان کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہر تکلیف آنے سے پہلے آپ کی طرف سے نشاندہی کرنا، تو اس بات کے لیے پوری قوم کی طرف سے آپ کا خراج تحسین، کیونکہ آپ عوامی نمائندوں جو بات کرنی چاہیے وہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. اور میرے خیال سے جس طرح آپ نے ابھی پروگرام شروع کیا اور تمام باتیں جو ڈسکس کری اور جو بتائی عوام کے لیے، تو یہ ابھی تک کسی سیاستدان نے اتنی تفصیلاً کوئی گفتگو نہیں کری. بہت شکریہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میرے بھائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے. اچھا یاسر بھائی دیکھیں، یہ قدرتی آفات آتی ہیں، مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں اس طرح دنیا بھر میں ہوتی ہیں، لیکن ایک غلطی کو مسلسل آپ 70 سال تک کرتے رہیں اچھی بات کی تو وہ غلطی نہیں، وہ مستی کہلاتی ہے. بہت اچھی بات کی. اچھا دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں 2 چیزیں بڑی حرکت میں آتی ہیں. ایک محاورہ آج کل بڑا چل رہا ہے، وہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، تو امریکہ کا وہ جنگی بحیرہ جو ہے وہ دنیا بھر میں حرکت میں آ جاتا ہے کسی بھی معاملے میں، اور پاکستان میں چندے کا ڈبہ، وہ پوری پہلے تو ملک کے اندر گھومتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بین الاقوامی گھومتا ہے. تو اس سے پاکستان کی جو عزت اور وقار ہے پاکستانیوں کا وہ مجروح ہوتا ہے، اور اتنا مجروح انہوں نے کر دیا ہے کہ ان کو کیا میں کہوں کم بختوں کو، کہ ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا کل میرے پاس اطلاع ہے کہ شاید انڈیا نے کوئی پانی وغیرہ چھوڑا، اس سے کافی نقصان ہوا، تو انڈیا نے وہی اپنی حرکتیں شروع کر دی ہیں جو وہ کرتا ہے، کفار والی ظلم کرنا. اچھا وہ انڈیا والے اس طرح کے لوگ، اس طرح کا مائنڈ سیٹ مودی جو بیٹھا ہے انڈیا کے اندر، کہ یہ بس سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان ہو، پاکستانیوں کو نقصان ہو، جو مسلمان ہیں ان کو نقصان ہو. تو لیکن اللہ تو ہے، بے شک ہے. اچھا بیوقوفوں کا ساتھ اللہ زیادہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ کلمے کے نام پہ بنا، اور تا قیامت انشاءاللہ جب تک یہ کلمہ ہے اور یہ ملک قائم و دائم رہے گا، کوئی کچھ بھی کر لے کرتا رہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، چلے یہ انڈیا نے کیا، یا بارشیں تیز ہوئی، کراچی میں تو کوئی تیز بارشیں نہیں ہوئی. اگر آپ کہیں کہ کراچی میں کوئی 500 اسکیل کی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، کچھ اس طرح نہیں ہے. اچھا کراچی کے اندر کوئی نہری نظام بھی نہیں ہے آپ کا. کراچی میں ایک جھیل سے اور ایک ڈیم سے پانی آتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ کراچی کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے، گھروں کے اندر آپ اکثریت دیکھیں کہ ٹینکر لوگ ڈلوا رہے ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے. لیکن جو برسات کا جو پانی آیا ہوا ہے، نالے کا جو پانی ہے، وہ گھروں کے اندر داخل ہے. اب تک وہ بارشیں ختم ہو گئی ہیں، 4-5 دن گزر چکے ہیں، ہفتہ ہونے والا ہے، لیکن وہ پانی نہیں نکل رہا. لوگوں کی دکانیں آج بھی بند ہیں، آج بھی گھروں کے اندر پانی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا سارے بندے یہ باتیں کرتے ہیں یاسر بھائی، لیکن وجہ نہیں بتاتے، بالکل صحیح، اس کا حل نہیں بتاتے. حل اور وجہ یہ ہے کہ کراچی ہم نے اس طرح اوپر کی طرف پھیلایا، اس طرح نہ پھیلایا شہر کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ہماری آبادی تھی کہ 60 گز کا مکان ہے، 120 گز کا مکان ہے، 80 گز کا مکان ہے، وہ ایک فیملی کے لیے 4 لوگ 6 لوگ 8 لوگ اس میں رہتے ہیں.
اب ہم نے پورے کراچی کے اندر پوشن بنا کے رکھ دیے, پورا فلیٹ بنا کے رکھ دیے. Exactly. جو رہائشی علاقے تھے ان کو کمرشل کر دیا, کمرشل کر کے ان پہ پوشن بنا دیے. اب ہماری سیوریج کا وہی لائن ہے, وہی لائن ہے. اب پانی کی لازم بات ہے کمی ہوگی کہ 40 بندوں کو جو پانی ہے وہ 400 لوگ کیسے پورا ہوگا, نہیں ہو سکتا. اور سیوریج کا جو پانی کا نظام جا رہا ہے, چلیں وہ تو ٹینکر سے ڈلوا لیتے, لیکن سیوریج کا کیا کریں گے؟ آئے دن جتنی آپ سڑکیں دیکھیں تیار ہوتی ہیں, گلیاں تیار ہوتی ہیں, وہ 1 سال سے پہلے ایک تو اس پہ جو چیزیں ڈلنی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہیں. لازمی باتیں ملاوٹ اور پھر ہر چیز میں کمی اور وہ کرپشن والا جو سلسلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن اس کے بعد بھی اصل وجہ یہ ہے کہ لیکیج. اب واٹر بورڈ کی کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, کوئی مجھے پورے کراچی میں کوئی ایک ایسا علاقہ, کوئی ایسا محلہ مجھے بتائیں جہاں واٹر بورڈ کی لیکیج نہ ہو, لیکن لیکیج ہو رہی ہوگی. اچھا وہ لیکیج جو ہوتی ہے تو اس سے وہ لازمی کارپیٹ جو ہوا اس سے بیڑا غرق ہو جاتا سڑک کا, گڈھا پڑ جاتا, وہ گڈھا بڑھتے 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 اور پورے سڑک کا بیڑا غرق ہو جاتا. اچھا اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں اورنگی ٹاؤن کے اندر, کہ جو اورنگی ٹاؤن کے اندر نالے اس نالوں کے اوپر آپ نے لیز مکانوں کو دے دیا ہے, لیز مکان بنا لو, تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ اور 1 مکان نہیں, 2 مکان نہیں, 3 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, سینکڑوں شاید ہزاروں مکانوں جو نالوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور لیز ہے. اور وہ لیز کون دے رہا ہے؟ کے ایم سی صاحب دے رہے ہیں, پی ڈی صاحب دے رہے ہیں. اچھا وہ لیز دینے کی وجہ کیا ہے؟ جو میرے ذرائع جو مجھے پتا چلا, وہ ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لیز کے اوپر جو پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ سائن کرنے کے 50,000 روپے رشوت لیتے ہیں. ایک موٹیشن کرنے کے 50,000 روپے ان کی رشوت ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کی کچھ کام ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کی کچھ کام ہے, تو سرویئر صاحب ہیں ان کی کچھ کام ہے. تو یہ اپنے 1,00,000 2,00,000 روپے کے چکر میں وہ جو نالا ہے اس کو لیز کر کے دے دیتے ہیں. اب وہ نالے کی وال کے اوپر جب آپ مکان کی وال بنائیں گے تو وہ نالے کا پانی کہاں جائے گا؟ مکان میں ہی جائے گا نا, جب اوور فلو ہوگا, بارشیں ہوں گی. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اچھا کام کرتے تو ہم تعریف بھی کرتے ہیں ان کی, لیکن جس طرح آپ نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے ان دنوں, تو آپ نے سمجھ لیں ایسا حال ہوا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر کہ ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے, وہ ٹاؤٹ گھوم رہے ہیں کہ بھائی یہ نوٹس ہے آپ کا, ہم مکان توڑ دیں گے. اچھا بھائی نالے کے اوپر بنا ہوا ہے توڑ دو. اچھا ہم توڑیں گے نہیں, آپ اتنے ہمیں دے دو. ہمیں نہیں چاہیے, وہ بڑے صاحب مانگ رہے ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب اور پی ڈی صاحب مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ انوالومنٹ نہیں ہے آپ لوگوں کی, تو آپ اپنے یہ جو نیچے رکھے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کریں, بالکل ٹھیک ہے, پکڑیں ان کو. اچھا کراچی کے اندر جتنی جگہوں پہ آپ چلے جائیں سیوریج کا مسئلہ ہے, یہی اصل مسئلہ ہے کراچی کا, بالکل ایسا ہی, پانی اور سیوریج, جس کے ماشاءاللہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں تو وہ گفتگو کریں گے, بتائیں گے کہ واٹر بورڈ نے جس طرح کراچی کو تباہ کیا ہے. اچھا یاسر بھائی میں ایک اور بات آپ کو کہتا چلوں, جو میرا تجزیہ ہے, تو میں نے وہ چیز ایک دیکھی تو میں نے کہا یہ ڈسکس کروں, شاید یہ میرا وہم ہو, یہ حقیقت ہو. آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کا ٹرانسپورٹ کراچی کے اندر آتا ہے, پورے پاکستان سے, اور ہیوی ویگلز جتنی گاڑیاں ہیں, لوڈز گاڑیاں ہیں, کمرشل گاڑیاں ہیں, پیسنجر گاڑیاں, وہ تمام کراچی کے اندر آتی ہیں اور کراچی سے جاتی ہیں, جن کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. کیونکہ اس کراچی پورٹ سے گلگت میں بھی سامان جاتا ہے, چائنا میں بھی جاتا ہے, گوادر میں بھی جاتا ہے, افغانستان میں بھی جاتا ہے, نیٹو کا جتنا سامان جاتا رہا. اچھا ان گاڑیوں سے مجھے بتائیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے, آپ مجھے بسوں سے بتائیں, ٹرالوں سے مجھے بتائیں, ایکسیڈنٹ کی تعداد 1% بھی نہیں ہے یاسر بھائی مرنے والوں کی. تو یہ ٹینکر اور ڈمپروں سے کیوں اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بالکل ٹھیک ہے, غور طلب بات ہے. اس کی وجہ صرف ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ دیکھیں, آپ کی جیب میں کوئی انلیگل چھوٹی سی بھی چیز ہوگی نا, تو آپ گاڑی چلا کے مجھے دکھائیں. اب اگر آپ شریف آدمی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ پسینے ہوں گے, پولیس وہاں کھڑی ہوگی, آپ کو خوف آ رہا ہوگا. تو یہ جو چوری کا پانی جو کراچی والوں کو چوری کر کے آپ لے کے جا رہے ہو, تو ڈر خوف تو ہوگا نا ڈرائیور کو, وہ کیسے بندوں کو نہیں کچھ لے گا. اصل ریزن یہ ہے جس کی یہ لوگ بات نہیں کرتے. یہ جو ڈمپر جو چوری کے جو بجری چوری کرتے ہیں یہ رات بھر, اور جو اسپیڈ میں بھاگتے ہیں, بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ چوری کا بجری ہے, یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں بجری؟ اتھارٹیز کو یقیناً اس بارے میں علم بھی ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اتھارٹیز کو علم نہ ہو. بات یہ بھی بڑا کمال ہے. بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے کراچی میں یہ ہے بات. بڑی غور طلب بات ہے کہ واقعتاً اور بھی بڑے بڑے کراچی شہر کے اندر جو نہیں رہتے ان کے علم میں شاید نہ ہو, جو کراچی سے باہر ہیں, مگر یہ بات جیسا بھی شاہ صاحب فرما رہے تھے بالکل ایسا ہی ہے. بڑے بڑے ٹرک ٹرالرز یہاں سے جاتے ہیں, دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, پاکستان کے ہر شہر میں جاتے ہیں, دیگر ممالک میں بھی یہاں سے جاتے ہیں, مگر وہاں پہ کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے کہ وہاں کبھی حادثات ہو رہے ہیں یا گاڑیاں ان کے نیچے یا لوگ ان کے نیچے آ رہے ہیں.
یہ جو اوور اسپیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک نیا موضوع ہے، اب اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا ذرا خالد خان صاحب کی طرف آؤں. تو خان صاحب ذرا صورتحال کے حوالے سے جیسے یہ بات ہو رہی تھی آپ کے بھی علم میں ہوگا یقیناً اور ہونا چاہیے بھی، شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے ذمہ داری پھر کس کے اوپر عائد کریں؟ بڑا کمال یہ ہے کہ درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں اتھارٹیز موجود ہیں لیکن ساری کی ساری ناکام ہیں. کوئی ایک اتھارٹی ایسی نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ ہاں جی یہ واقعتاً اپنا کام جو ہے بڑی ایمانداری سے کر رہی ہے اور یہ ایک ہمارے لیے مثالی ادارہ بن چکا ہے شہر کراچی کے اندر. فرمائیے. شکریہ یاسر بھائی. دراصل کراچی کا المیہ یہی ہے کہ کراچی کو، خاص طور سے کراچی کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کراچی کی زمین کے اگر آپ دیکھیں تو کراچی کی زمین پہ جو حکومت کر رہے ہیں تو بلدیہ کا یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس تو 25 سے 30% ہے، 70% تو کچھ اور لوگ ہیں جن کے پاس زمین ہے. اچھا، خرچہ سارا بلدیہ کرے، کراچی کرے، یعنی کراچی کے جو ہے یہاں تک کہ کراچی سب سے زیادہ آپ کو ریونیو دیتا ہے، 70%، 60%، جو بھی فگر ہے آپ کی. لیکن یہاں کے مسائل پہ اچھا پھر دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اداروں کی بات میں کروں گا، جو ادارے ہیں چاہے وہ واٹر بورڈ ہو، کے ڈی اے ہو، کے بی سی ہو یا اور جتنے بھی آپ کے ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، لیکن اس سے زیادہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ آ کے یہاں پہ حکومت اور وہ کرتے ہیں، وہ بنا کے بیٹھائے ہوئے ہیں جن کو کراچی کے مسائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. وہ نہیں جانتے کراچی کے کیا مسئلے ہیں. ڈمپر کی بات کی بھائی نے، جس وزیر کے 15 16 ڈمپر چل رہے ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یہی بیان دے گا نا، پولیس کو لائے گا، لاٹھی چارج کرے گا، لوگوں کو گرفتار کرائے گا. ایک فرد اگر کوئی ڈمپر چلا رہا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ وہ بھی روزی کما رہا ہے، وہ بھی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی شخص جان بوجھ کے نہیں مارتا، لیکن لاپرواہیاں ہوتی ہیں. اگر کچھ لوگ اس کو جلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ری ایکشن ہے جو اس میں ہو رہا ہے. لیکن اس ری ایکشن کے اندر جس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں کے مسائل، یہاں کے معاملات پہ ایک تو ہم عوام کو چھوڑ دیں، آپ ابھی عوام پہ زیادہ بات کر لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وزراء بنا کے بیٹھائے ہوئے ہیں، جو لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے تحت، ان میں بھی اویئرنیس نہیں ہے. وہ نہیں جانتے کہ کراچی کی نفسیات کیا ہے، کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے، کراچی کے معاملات کیا ہیں. دوسری بات پھر ہماری جنگ کیا چل رہی ہے، جو کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں یعنی بلدیہ کے اندر، کہ جی ہم نے ان کو 27 ارب روپے دے دیا، ہم نے ان کو ہی دے دیا. بھائی آپ میئر کراچی ہو، آپ یہ نہیں کہو کہ 9 ٹاؤن کو ہم نے 27 ارب دے دیا، آپ یہ بولو کہ 25 ٹاؤن کو کتنا دیا آپ نے. آپ کی یہی گفتگو، یہی انداز ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک تعصب بھرا ہوا ہے. وہ صرف محض انہی 9 ٹاؤن کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد کی وہ بات نہیں کر رہے ہیں. بات یہ کہ ان ٹاؤن کی کارکردگی بھی تو بتائیں، ان ٹاؤن کو کتنا دیا آپ نے، ان ٹاؤن کو کیا کیا. اب یہاں پہ میئر کراچی مطلب ایک فراغ دل، ایک بڑی چیز ہوتا ہے. وہ کسی ٹاؤن کے اندر جا کے، کوئی اگر ٹاؤن ناظم کسی 9 ٹاؤن میں جو ٹاؤن ناظم ہے ان کے یو سی میں جا کے اپنی پارٹی کے ذریعے افتتاح کر رہا ہے. یار مطلب آپ جائیں نا ٹاؤن میں، یو سی کے چیئرمین کو لے کے گیا، یو سی کے چیئرمین کے نہیں، جو ٹاؤن چیئرمین ہے، ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ، ان کو لے کے جائیں، مسائل کو حل کریں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ اس کا ایک پبلسٹی کرتے رہیں، چینل پر آتے رہیں، اور اس کے بعد جو میں نے یہ کر دیا 27 ارب روپے دے دیے. اس کی بھی وضاحتیں آ گئی ہیں کہ جی وہ تو تنخواہوں کے اندر ہیں، آپ نے بھی سسٹم ہی نہیں دیا، اختیارات نہیں دیے، تو آپ تنخواہیں دے رہے ہیں ان کو. جب تنخواہیں ملازمین کو دے رہے ہیں، اور یہاں تک دیکھیں ابھی بھی مطلب میری معلومات کے مطابق اچھے خاصے لوگوں کو جو ہے نکالا ہے، جعلی بھرتیاں کی ہوئی ہیں، اور ان 9 ٹاؤن کے علاوہ جعلی بھرتیاں ہو رہی ہیں. یعنی اس 9 ٹاؤن کے اندر کوئی جعلی بھرتی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے کہ جعلی بھرتی ہو رہی ہیں. اور جب وہ جعلی بھرتی ہوئی ہیں، ابھی کچھ لوگوں کو میرے خیال میں اس میں جعلی اس میں نکالا بھی ہے. اب یہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ میئر کراچی کے حیثیت سے اس کی تحقیق کریں. آپ یہ دیکھیں، آپ صرف 27 ارب روپے دیے، یہ بھی بتائیں کہ آپ نے 24 کو کتنے دیے، 24 ٹاؤن کے اندر کیا کیا آپ نے. آپ جو آپ کے پاس آپ بولتے ہیں 150 250 جو مین سڑکیں ہیں، جب یعنی میں ایک پریکٹیکل بات یہ ہے کہ جب آپ کے بڑے نالے کھل جائیں گے، جب آپ کی مین شاہراہیں کھل جائیں گی، جب مین شاہراہیں کلیئر ہوں گی. نالے پہلے کے ایم سی کے ہوتے تھے، پانی کے رہتا، سیوریج کے رہتا، اب کیا ہوا، یہ دونوں چیزیں ملا دی ہیں آپ نے، تو اس کا پرابلم تو پیدا ہوگی نا وہ. اب آپ اگر ان تمام کو کریں گے تو آپ یقین کریں کہ جتنے ٹاؤن کی سطح پہ، یو سی کی سطح پہ جتنی نالے نالیاں جو بھی ہیں، وہ سب خود بخود ہماری جو مشین ہے وہ خود اگر ہلکا سا بھی وہ کریں گی تو کلیئر ہو جائیں گے وہ. لیکن جب یہ جام ہوں گے، آپ 2 کھول دیں گے، 4 کھول دیں گے، مشینیں لا کے لگا دیں گے، تو مسائل اس طرح حل نہیں ہوں گے. ہم ابھی تک یہی روتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا، پانی 24 گھنٹے میں ہو جائے گا. آپ اتنے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں، یا جو لوگ بھی حکومت میں آئے ہیں، کراچی کے لیے کیا پلان کیا دیا؟ یہ تو پلان کی بات ہے نا. یہ تھوڑی کہ ایک عارضی اور آپ جو ہے کہ اس کا ڈیلی ویجز کی بنیاد کے اوپر کام کریں گے. آپ نے اداروں کے اندر لوگوں کے اوپر جو ہے کہ اس کا نوکریوں پہ پابندی لگا دی. آپ یہ دیکھیں واٹر بورڈ کے اندر اس وقت کبھی جو ہے 3000 4000 ہیلتھ ورکر ہوتے تھے، آج 800 ہیلتھ ورکر ہیں، 800 900 ہیلتھ ورکر ہیں. یعنی ایک یو سی کے اندر 1-2 ہیلتھ ورکر ہوں گے. وہ کیا کام کریں گے؟ اچھا، واٹر ریسورسز مینجمنٹ ایک الگ سبجیکٹ ہے، سیوریج ایک الگ سبجیکٹ ہے، آپ نے اس کو مرج کر دیا.
اب یہ ایک بڑا کمال ہے. ہاں یہاں پہ ویسے تو کنٹیمنیٹڈ ہو گیا ہے پانی, لائن مل چکی ہے, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ادارے کو بھی آپ مرج کر کے. جیسے انہوں نے کہا کہ سیوریج کے جو مسئلے ہیں, سیوریج کے مسئلے. اچھا یہ نالوں کی, سوری خالد بھائی, یہ بھی اس میں ذرا بتا دیں لوگوں کو تاکہ ان کے علم میں آ جائے کہ یہ جو چوک ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. میں جو جہاں تک سمجھ سکا ہوں, یہ جو جتنا بھی ویسٹ ہے یہ ان میں جا کر گر رہا ہے, تو آپ نے سمندر میں چھوڑا, سمندر بھی سارا پولیوٹیڈ ہو گیا. پہلے بھی خیر کوئی پالیسی نہیں تھی, لیکن یہ صورتحال ہے. جی دیکھیں, اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ اداروں کی مطلب غلطیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لاپرواہیاں بے شمار ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ واٹر بورڈ کو بھی اس ٹائم وہ بیوہ بنی ہوئی ہے کہ جس کو بلدیہ جو ہے کہ اس کا سعید غنی صاحب کہتے ہیں یہ میرا ادارہ ہے, اور میئر کراچی کہتے ہیں یہ میرا ادارہ ہے. اختیارات اور وسائل کی حد تک نا بس. اچھا, دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس واٹر بورڈ کو بیچ میں پیس دیا گیا ہے. اب یہاں ادارے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے آفیسر بھی ہیں, مطلب بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں کرپٹ بھی ہیں, پیدا گیری بھی ان کی چل رہی ہے, جو ذمہ داریاں ملی ہوئی ہیں اس کے اندر جو ہے سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو مجبوریاں ادارے کی ہیں, چاہے وہ ملازمین ہوں یا آفیسر ہوں, وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں. یہ جو پریشر آتے ہیں, سیاسی پریشر آتے ہیں, اور پھر یہ جو ادارے کے اندر ہیلتھ ورکر کا سیوریج کا کام کرنا صرف اور صرف اس بندے کا کام ہے جو کہ ہمارے ہیلتھ ورکر ہیں, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں کہ جی اپائنٹمنٹ نہیں کریں گے آپ ڈیلی ویجز پہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں وہ. تو اس ادارے کو تباہ کرنے میں جو ہماری پالیسیاں ہیں, جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے, جو ہمارے ادارے واٹر بورڈ ہے وہ بھی ہے, پھر آپ کے آ جائیں کے بی سی ہے, کے ڈی ہے. یعنی اس ماحول کے اندر کراچی کے اندر کتنی بارش ہوئی ہے, ٹھیک ہے ہوئی ہے, اچھی خاصی ہوئی ہے, لیکن پھر وہی رونا ہوتا ہے کہ ہم نے صاف کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. بھائی یہ تو مستقل پلان ہے نا, یہ مستقل پلان کے لیے جو کام کرنے والے ادارے ہیں, آپ کی کے ڈی ہے, کے بی سی ہے, یا آپ کے ویسٹ مینجمنٹ جو آپ کے کام کرنے والے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تھوڑا بہت ان کو جو پہلے سے وہ کرتے ہیں, ایمرجنسی لگا دی, ڈیوٹیاں لگا دی, بس یہ کام ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ان کو جو ہے, یعنی ہمارے آج ہیلتھ ورکر واٹر بورڈ کی صورتحال ہے کہ وہ اب بھی جو ہے کہ اس کا ناک پکڑتا ہے, منہ بند کرتا ہے, سیوریج کے اندر اترتا ہے, نکالتا ہے کچرا, پہ اوپر آتا ہے. یہ ہے ترقی یافتہ کراچی جو کہ کہتے ہیں کہ بگ سٹی ہے اور سب سے زیادہ وہ دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے, دلچسپی کا مسئلہ ہے, اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاسی جو اس حد تک ہو گئی ہے کہ صرف ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں چینلوں پہ آگے, جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ سڑک بنا دی. جو سڑکیں بنا رہے ہیں, جو معاملات کر رہے ہیں, جو برج بنا رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں بارش ہوئی ہے وہ ساری جو ہے بیٹھنا شروع ہو گئی. پلیری ایکسپریس پہ آپ کے سامنے ہے, وہ بیٹھ گئی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ تعویلات پیش کی جا رہی ہیں. بہرحال اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی, اور بریک کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے شہر کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بلدیاتی مسائل, سب سے زیادہ اسی کے اوپر بات کرنے کی شاید ضرورت ہے, اور کر بھی رہے ہیں. اور کیا کچھ ہو رہا ہے یو سی کی سطح پر, ابھی یہ ڈسکس کرنا کہ شرح سود کیا ہے, کس طرح اس میں کمی ہوگی, آنے والے وقت میں انفلیشن کا کیا نمبر ہوگا, میرے خیال میں بیمانی ثابت ہوگا. یہاں جو مسائل ہیں ذرا ان کی نوعیت تو دیکھیے ہے کیا, کہ گلیوں میں جو بارش کا پانی ہے اس کو کیسے نکالا جائے. یہ معاملات اور موضوعات زیر بحث آ رہا ہے. معزز مہمان اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ابھی, جن چیزوں کی نشاندہی کی کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں. یہاں پہ صرف الزامات لگ رہے ہیں. ہمارے پاس جتنی کانسٹیچوئنسی ہمیں ہماری آتی ہے جگہ, اس پہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, باقی کا ایریا کسی اور کے پاس ہے, فلانا ہے, اس کی جیورسڈکشن ہے. یہ سارے معاملات ہمارے یہاں ہر قسم کی بحث میں آپ کو جو ہے الجھا کر رکھا ہوا ہے, مگر آپ کام جو ہے کسی طرف دیکھ لیں آپ کو نہیں ملے گا. ابھی آپ جیسے چھوٹی چھوٹی گلیوں کی صورتحال, آپ کا جو علاقہ ہے آپ اس کے حوالے سے بتا رہے تھے, اب تو کم و بیش سارے ہی علاقے ایک جیسے ہیں. اب کوئی جو پہلے بڑا اور چھوٹا علاقہ تھا اس کا فرق اب نہیں رہا. تو ابھی آپ کچھ بتا رہے تھے, میں چاہوں گا ذرا اس کو بتائیے, ذرا سننے والوں کے علم میں آئے. جی یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی نے, الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا ایک کام کیا کہ اس کچی آبادی کو جو ہے نا کم کرنے کے لیے آدھا اس کو مومن آباد ٹاؤن میں ڈال دیا, آدھا اس کو منگوپی ٹاؤن میں ڈال دیا. وہ ایک ٹاؤن سے 3 ٹاؤن کے اندر وہ آبادی ڈیوائیڈ کر دی. اچھا چلیں, شاید 3 ٹاؤن چیئرمین آ جائیں تو اچھا کام ہو, یعنی کہ غریب کا نام امیر الدین رکھ دیا تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت خوب. اچھا, پھر وہ مومن آباد جو ٹاؤن ہے اس سے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے ایک جو ہے ٹاؤن چیئرمین ہے. اچھا, مومن آباد ٹاؤن سے, اورنگی ٹاؤن سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, اور منگوپی ٹاؤن سے بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. اچھا, اورنگی ٹاؤن کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے اس کی ہم نے جو
کام نہیں کر رہا تھا تو اس کے اوپر تنقید بھی کری اور برا بھلا بھی کہا، لیکن اس دفعہ بارشوں کے اندر میں نے اس کو سڑک پر دیکھا، لوگوں کے بیچ دیکھا، کام کرتے ہوئے دیکھا، پرائیویٹ مشینری کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، تو اچھا کام کیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مومن آباد ٹاؤن کے اندر جب میں گیا تو ایک قبرستان ہے اورنگی ٹاؤن کا، بڑا قبرستان ہے، الفتح قبرستان اس کا نام ہے۔ اچھا، اس قبرستان کے اب دونوں طرف ایک آبادی ہے، ایک ہے بسم اللہ کالونی اور ایک طرف ہے الفتح کالونی۔ ٹھیک ہے۔ تقریباً اورنگی ٹاؤن میں جتنی تدفین ہوتی ہے اسی قبرستان میں زیادہ تر لوگ آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یاسر بھائی، اس قبرستان کے ایک کونے پہ مسجد ہے، مسجد معمور نام ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے امام بارگاہ بنا ہوا ہے، اور بسم اللہ والی سائٹ کے اوپر کونے کے اوپر جو ہے وہ ایک مزار بنا ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزیں میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، کوئی بھی بندہ جا کے اس کی ویڈیو بنا لے، دیکھ لے۔ اس قبرستان سے آپ پاک صاف اگر نکل جائیں تو یاسر بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ فرشتے ہیں، یا آپ شاید کوئی اولمپک آپ نے جیتا ہوا، یا شاید کوئی کنفو آپ جانتے ہیں، یا اتنی کہ آپ اڑ کے چلے جائیں، تو وہ باقی کوئی نارمل انسان وہاں سے جا نہیں سکتا۔ آئے دن جنازے، کوئی گر رہا ہوتا ہے، کوئی کلٹی ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کیچڑ اور کیا عالم ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور ان لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے، مطلب مرنا ہی نہیں ہے، یہ ایک بیٹھے میں کہ ہم تا قیامت تک زندہ رہیں گے، کیا آب حیات پیا ہوا ہے یار، تمہیں بھی کوئی اسی طرح کندھے پہ لے کے آئے گا، تمہارے بھی جنازے جائیں گے اسی طرح، کیا تم سوچ کے بیٹھے ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کئی جگہوں پہ ان کی مسٹیک ہے، غلطی ہے، لیکن باقی جو ہمارے امیدوار جو باقی پارٹیوں کے بنے تو انہوں نے بھی وہ خربوزے کی طرح، دوسرے خربوزے نے بھی رنگ پکڑ لیا ہے، اور وہ بھی کرپشن میں ہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ٹاؤن میں کیا کام ہو رہا ہے؟ تمام ٹاؤن کے اندر آپ بیٹھے ہو کمرشل کام کر رہے ہو، آپ نے پارکوں کے اندر جھولے نافذ کر دیے، لگا دیے، پرائیویٹ لوگ ہیں، پارکنگ کے آپ میئر صاحب کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہے، فیس معاف ہے، آپ کسی بھی پارک میں چلے جائیں آپ دیکھیں پھر پیسے۔ اچھا، پھر میں آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں، یہ سندھ حکومت کے اوپر آپ حیرت کرو گے، میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، شاید ان کے لیے مہنگائی ہو گئی ہے، انہوں نے ابھی ایک وہ بل پاس کیا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ ہر ممبر کی تنخواہ کے اندر۔ ارے یار، کراچی والوں کا حال دیکھو، سندھ والوں کا حال دیکھو، کیا حال ہوا ہے۔ ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، غریبوں کی تنخواہیں بڑھاؤ، مزدوروں کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ آپ لوگ قسمیں کھاتے ہو، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہو، ایم کیو ایم کیا عوامی پارٹی ہے، عوام کے اندر سے آئیں، آپ بل پاس کر رہے ہو سوائے اپنی تنخواہوں کے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یار؟ کس طرح کے لوگ ہو آپ لوگ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تنخواہ میں اضافہ دیکھیں آپ، اضافہ ہوتا ہے، چلے مہنگائی ہو رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ ایم پی اے بنے ہو بھائی، لازمی بات ہے، سندھ کی عوام نے آپ کو مسلط کیا اپنے اوپر، تو غلطی بھگتنا تو ہے، انہوں نے ٹیکس تو دینا ہے، تو آپ اس کو 1% بڑھا لو، 2%، 10%، 15%، 50%، 100%، آپ 200، 300، 400، 500% اپنی تنخواہ بڑھا رہے ہو، مطلب لاکھ، 1.5 لاکھ والا 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ میں چلا جائے گا، پھر مرات آپ الگ لے رہے ہو، اور کام آپ کا کیا ہے؟ زیرو۔ اور جو بنے ہوئے کام ہیں ان کاموں کو بھی آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یاسر بھائی، کراچی کے اندر کیا کام ہو رہا ہے جب سے یہ ٹاؤن سسٹم آیا ہے، یا یہ آپ کا سندھ اسمبلی کا جو سسٹم آیا ہے، جو ہماری حکومت بنی ہے، ہم وفاق کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ نون لیگ یہ کر رہی ہے، پنجاب کروڑ درجہ بہتر ہے کراچی سے، سندھ سے، بالکل ایسا ہی۔ اور اس کے بعد آپ سندھ کے اندر جو بیٹھے ہیں اور اس کی آپ باتیں جب سنیں تو باتیں سن کے آپ حیرت ہوگی۔ دیکھیں مرتضیٰ واب صاحب جو میئر صاحب ہیں، بارش کے دوران نکلے ہیں، بارش کے اندر وہ گھومتے رہے شہر کے اندر، جو ان کے بس میں تھا کرتے رہے، لیکن مین مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کوتاہی کری تو کتنے لوگوں کو سزا دی انہوں نے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب میں ایک بات کہتا چلوں یاسر بھائی، کہ میرے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر ایس ایس پی صاحب ہیں طارق الہی مستوئی پولیس کے، چیلم، محرم، آپ کا 14 اگست، اس 3 ایونٹ کے اندر میں نے اس افسر کے اندر دیکھیں ایک چیز دیکھی ہے۔ اب حالانکہ وہ بھی سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے، سندھ کا ایک ادارہ ہے، اور میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے، اس کو میں نے سڑک کے اوپر دیکھا اسنیپ چیکنگ کرتے ہوئے۔ آپ کی گاڑی رک رہی ہے تو ایس ایس پی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم یاسر بھائی، نام نہیں لیے، مطلب نام تو نہیں، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ یاسر بھائی وہ آپ سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس کاغذ ہیں گاڑی کے، تو آپ دکھاؤ، تو آپ دیکھتے ہو یار ایک ایس ایس پی مجھے سلام کر رہا ہے روڈ کے اوپر، وہ بڑی عزت کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی آپ کا دل کرے گا کوپریٹ کرنے کے لیے، آپ اس کی 10 لوگوں میں جا کے تعریف کرو گے، اور آپ کے جو نیچے والا عملہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگا کہ صاحب خود کھڑا ہوا ہے اور خود کس اخلاق سے بات کر رہا ہے، تو میں کیسے بد اخلاقی سے بات کروں۔ اب جب ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہو، اچھا وزیر بلدیات صاحب نے دیکھیں ابھی پچھلے دنوں بڑا ان کے بھائی کا فرحان غنی کا ایک معاملہ چلا، اس کے اندر میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی بات کہی کہ بھائی عدالت جانے، قانونی راستہ دیکھیں گے، ہم کوئی مزاحمت اور کوئی اس طرح نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز دیکھیں، وہ بھی ایک ٹاؤن چیئرمین تھے،
ٹاؤن چیئرمین کا کام ہے کہ روڈ کٹنگ کے لیے لوگوں کو مارنا، لڑنا، جھگڑنا، یہ کام ہے. اب وہ تو چلیں طاقتور شخص ہے، ان کے پیچھے چلیں وہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اب عدالت میں ہے اور جب اس کی مکمل تحقیقات ہو جائیں گی تو پھر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے اور یہ بھی بڑا غیر مناسب رویہ ہمارے لوگوں کا ہے کہ اس کے لیے کسی اور کو قصوروار ٹھہرانا یا سعید غنی صاحب کو جو ہے وہ مورود الزام ٹھہرانا یا ان کا نام اس میں استعمال کرنا بالکل یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مناسب ہے، غیر مناسب لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں تھوڑا سا ان کی اس بات سے اختلاف کروں گا، یا تو کچھ معلومات کی کمی ہے. ایسا نہیں کہ تمام ٹاؤن ناظم جو ہیں کہ اس کا چیئرمین جو ہیں وہ سارے جو ہے اس کے کرپشن میں لگے ہوئے ہیں. اچھا پھر پارکوں کے اندر جھولے نہیں لگیں گے تو کیا لگائیں گے آپ؟ کوفتے کی دکان لگائیں گے آپ، جو ہے کہ اس کا کوئی بازار وہ لگائیں، کھانے پینے کی چیز لگائیں گے. پارکوں کے اندر آپ کے جھولے ہی لگیں گے. نہیں، ان کی مراد اس سے ہے کہ وہ جو پیڈ آج کل وہ پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا، وہ جھولوں کے پیسے چارج کرنا شروع کر جو پرائیویٹ لوگوں کو جھولے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں اس کو کمرشلائز کرنے کے خلاف اور ان تمام کے لیے ابھی سیف الدین گئے ہائی کورٹ سے فیصلہ لے کے آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مطلب یہ تمام کو ایک لائن میں نہیں کریں. دوسری پھر یہ ہے کہ جو آپ کے یعنی کراچی کے اندر بات تو وہیں سے نکلتی ہے نا پھر کہ جو حقیقی نمائندگی تھی اس کو آپ نے ہرا دیا. کیا کراچی کے میئر شپ کے ذمہ کی جو لوگ آئے کیا وہ اس کے حقدار تھے؟ کیا وہ لوگ اسے اس کے تھے؟ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا جانتی ہے کہ کیا رزلٹ رہے ہیں، کیا معاملات ہیں. جب کراچی کی نمائندگی نہیں ہوگی، کراچی پہ لا کے جو ہے کہ اس کا مسئلہ آپ بیٹھا دیں گے تو پھر نتائج تو یہ ہوں گے جو ہوں گے. بالکل. تو یہ مطلب یہ کرپشن کی صورتحال یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے. کام بھی ہوئے ہیں ٹاؤن میں، مطلب یہ کہ جس طریقے سے پارک بنائے گئے ہیں. وسائل کی بات وہی ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 27 ارب کس چیز کے دیے؟ 27 ارب وہ دیے تنخواہوں کے. آپ مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کے کیا دیے آپ نے؟ ڈیولپمنٹ کے کوئی پیسے نہیں دیے. یہی نہیں کہ یہاں پہ میری معلومات کے مطابق تو 24-25 جو ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی نہیں دیے گئے. تنخواہوں کے مد کے اندر تنخواہوں کے مد میں دیے گئے جو ان کی ذمہ داری ہے. ہم جو مطالبہ یہ کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ کراچی کو یا سندھ کو، آپ جو ہے نا کراچی تو ہم اس لیے کہ کراچی سے ہمارا وہ ہے، لیکن سندھ کو مرکز کیا دے رہا ہے، مرکز نے کیا دیا. اس سیلاب میں ہمیں دلی دکھ ہوتا ہے جب کہیں بھی ہوتا ہے، یعنی یہاں سے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے مدد بھی کرتے ہیں، چاہے بنیر ہو، چاہے پنجاب ہو، کچھ ہو. لیکن آپ المیہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہوتا ہے، آپ وزیر اعظم جا کے کسی جگہ پہ اگر چند بوندیں گرتی ہیں تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن کراچی کا اس کو خیال نہیں آتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. کراچی کی کوئی اس کو احساس نہیں. ہیومن ریسورسز کے حوالے سے کیا اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو نفری ہے کہیں بہت زیادہ ہے اور کہیں شاید اس کی بھی کمی ہو. نو ٹاؤنز کی جیسے بھی بات ہو رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کے سارے ملازمین اگر سڑکوں پر ہوتے یا اپنا کام کر رہے ہوتے اور اگر 1% بھی کام کر رہے ہوتے تو میرے خیال میں شہر کی حالت نہیں ہوتی. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، ٹاؤن کے اندر اگر فرض کریں 2000 ہیں، 300 ہیں، 800 ملازمین ہیں، وہ عملہ سارا کا سارا کوئی سروس کا عملہ نہیں ہے. وہ سارا جو ہے کہ اس کا صفائی کرنے والا عملہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر تعین تو ہوگا نا، یہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، مطلب یہ آدھی سے زیادہ لوگ اس میں نکل جائیں گے، انجینئر ہیں یا کچھ اور آفیسرز ہیں. جو عملہ کام کرنے والے تھا اس دفعہ ٹاؤن کے چیئرمینوں نے ان کو نکالا ہے. وہ آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب سڑک پہ لگے رہے ہیں اس لیے کہ وہ خود کھڑے ہوئے تھے. یعنی جو ٹاؤن کے چیئرمین تھے، کم سے کم ان کو تو میں جانتا ہوں، جو فیس بک اس پہ دیکھا ہے، آپ کے گلشن کا ہو گیا، سرجانی کا ہو گیا، یہ نارتھ ناز آباد ادھر کے جو لوگ تھے، تو میں نے دیکھا ہے کہ مطلب یہ سڑکوں پہ تھے اور دوسری جگہوں پہ بھی تھے. آپ کے جو ہے میئر کراچی جو ہے وہ بھی نکلے تھے، وہ بھی مطلب گئے تھے اس میں. تو جو چیز کی انہوں نے وہ ہے مطلب، اور جو چیزیں نہیں کی ہیں اس کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی برسات میں نکلے تھے. لیکن میں تھوڑی سی اس پہ اختلاف اس لیے ہے کہ وہ نکلنا ضروری نہیں ہے. اگر کام آپ نے جو آپ کے ذمہ ہے اگر آپ ٹھیک طرح سے کریں گے تو میرے خیال میں پھر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ محض ایک فوٹو سیشن ہے، اصل میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نکلے نا بارش میں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام پہلے ہو چکا تھا، ہو جانا چاہیے تھا، وہ کام آپ نے نہیں کیا. نالے آپ نے 1-2 جگہ پہ جو ہے کہ اس کا، یعنی یہ صورتحال تھی کہ جو نالے آگے انہوں نے جانا چاہیے تھا، آپ کا لیاری اس پہ جو ہے، وہ جب بارش شدید ہو رہی تھی آگے سے خشک تھے. وجہ کیا تھی کہ یہاں سے نالے بریک اپ تھا ان کا، وہ جا نہیں رہتے. تو آپ نے مطلب وہ کام جو کرنا چاہیے تھا اس کام کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لی. ٹھیک ہے، آپ آ گئے برسات کے اندر آ گئے، آپ نے آگے کھڑے ہو گئے. وہ بھی اس لیے آ گئے کہ اب تو سوشل میڈیا آ گیا نا جی. اب آپ کو جو دعوے دار ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا کہ بس جیسی بارش 2 گھنٹے کے لیے مطلب یہ ہو گیا، ہو رہی ہے، اگر رکتی ہے تو میں نکلتا ہوں. تو بات یہ کہ جب بارش جب ختم ہو جائے گی نکلیں گے تو پھر تو سبھی نکل آئیں گے نا اس کے اندر، تو پھر جو بھی ہے. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کا سب سے المیہ یہ ہے کہ کراچی کے جو وسائل ہیں، کراچی کے معاملات ہیں، کراچی کی جو فیسلٹیز ہیں، کراچی کی زمینیں ہیں، کراچی کے جتنے بھی مفادات ہیں، جب یہ لوگ اس کو جو ہے کہ اس کا استعمال کر رہے ہیں
لوٹ رہے ہیں کراچی کو، کراچی کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، وہ کسی شعبے میں بھی چلے جاؤ، چاہے بلڈنگ کنٹرول میں چلے جاؤ، KD میں چلے جاؤ، واٹر بورڈ میں چلے جاؤ، زمینوں کے اوپر جو قبضہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے جو جسے کہتے ہیں بھیڑیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے، تو پھر یہ کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی، سندھ گورنمنٹ کا بھی، کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ دے سندھ کو، اور جو سندھ کو ملتا ہے سندھ گورنمنٹ کا ہے، اسی کے لحاظ سے کراچی میں تقسیم کرے اور کراچی کو اس کا حق دے. کراچی کو آپ دیں گے اربوں روپے جو ہے کہ اس کا مطالبہ کیا کہ آپ اس کو دیں تو آپ دیکھیں کراچی کیوں نہیں کرے گا, اور پھر اس میں جو کرپشن ہو رہا ہے اس کو دور کریں. سب سے بڑا ایک بات ایک اور میں جاننا چاہوں گا, چلیں اس کے اوپر بھی اب تو وقت میرے پاس کم ہے, لیکن یہ جو پریویلنگ اس وقت سسٹم ہے آپ کے پاس جس میں ڈی سیز بھی ہیں, فلانا بھی ہیں, بلدیات کی بھی وزارت ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, کہ یہ کل ملا کر کام کر سکتی ہیں؟ کیونکہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کے سب کے پاس اختیارات ہوں ہی نہ اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کلیم کریں کہ ہمارا حصہ ہے, وہ ہے, وزارتیں بھی موجود ہیں, تو پھر کام نہیں ہو سکتا, رزلٹ نہیں نکلے گا. تو کیا آپ کے خیال میں کہ اس کا واقعتاً حل یہ ہے کہ آپ اگر نچلی سطح پہ جو تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے, یہ جو بلدیاتی حکومت ہے, اس کو اگر امپاور کریں, اس کو با اختیار بنائیں, تو جا کر مسئلہ حل ہوگا, اور ان کے پاس یہ کلی اختیار ہونا چاہیے. ساری چیزیں جو آپ نے ڈی سیز وی سی سب کے اندر بانٹ دی ہیں اور کام کسی کا بھی کچھ نہیں ہے. یاسر بھائی یہ حال ہے ٹاؤن کے اندر جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لا کے بیٹھائے ہوئے ہیں نا, وہ بڑے پاورفل ہیں, وہ ان کی مرضی ہے وہ کرنے کی. باقاعدہ کئی جگہ پہ تو ٹاؤن چیئرمین سے لڑے ہیں وہ. اچھا وہ لوگ بھی سارے وہ ہیں جن کو کراچی سے کوئی مطلب یہ کہ کوئی جانتے ہی نہیں ہیں وہ کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں, آپ نے لا کے بیٹھا دیا. جب وہ سورس کے بنیاد پر آئیں گے, اچھا وہ جتنا کرپشن کریں گے اس کی ذمہ داری بھی ٹاؤن چیئرمین پر آئے گی, یو سی کے اوپر آئے گی. وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے, وہاں پہ جو ہے فنڈنگ روک رہے ہیں, اس لیے روک رہے ہیں کہ میئر تک جاتا ہے, میئر سے پھر آگے معاملہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سسٹم جو آپ کہہ رہے ہیں, سسٹم کے اندر بھی جو ہے بہتری لانی پڑے گی, اور یہ سسٹم ہی نہیں سب سے زیادہ مائلی مسئلہ. بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈس فنکشنل رہے گا اگر یہی سب میں بڑھتا رہے گا. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب گل نوید صاحب کا, آپ تشریف لائے. جناب خالد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. معزز مہمانوں کا, بڑے سطحی نوعیت کے مسائل ہیں, بلدیاتی مسائل ہیں اور شہر کراچی کے مسائل ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. شاید بلکہ یقیناً کراچی کے بعد جتنے بھی علاقے ہیں پنجاب کے اندر اور دیگر پاکستان کے شہروں میں یقیناً اس نوعیت کے مسائل نہیں ہو سکتے جو یہاں پائے جاتے ہیں. تو اس لیے ان معاملات پر گفتگو ہوئی ہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.